तहत वो वापस आए हैं। डील के तहत ये डॉक्टर आसिम छुटे हैं। डील के तहत शर्जील मेमन वापस आया है। डील के तहत एयान अली को छोड़ा। पीपुल्स पार्टी लानत भेजती किसी डील पर, और नवाज शरीफ जैसे डिक्टेटर की पैदावार से किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डील के इशू पर हम जाएंगे, ये देखेंगे कि डील हुई या नहीं। कल एक वाकया हुआ तहरीक इंसाफ के अलीम खान साहब और सहाफ़ियों के दरमियान, जो बनीगाला में इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके दौरान ये वाकया हुआ। सवाल पूछा गया अलीम खान साहब से कि आपका जो कब्जा ग्रुप या कब्जे के बारे में अलीम खान से सवाल पूछा गया, जिस पर क्या हुआ फुल स्क्रीन में देखिएगा। ये रद्द अमल था अलीम खान साहब का, जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अलीम खान साहब ने मैन हैंडल किया उस जर्नलिस्ट को जिसने ये सवाल पूछा। जब देखा कि तमाम जर्नलिस्ट ज़ाहिर है ऐसे वक्त पर अमूमन तमाम लोग जर्नलिस्टिक कम्युनिटी इकट्ठी होती है, जब उन्होंने देखा कि तमाम जर्नलिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने वहाँ जाना पड़ा। मसला ये नहीं है, ये गर्मा गर्मी किसी टाइम भी हो सकती है। मसला है वैसे अलीम खान जैसे लोगों के साथ ये मसला भी है। मसला बड़ा ये है कि आज एक नोटिफिकेशन आया तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें क्योंकि सहाफियों ने बॉयकॉट किया था, इन्होंने कहा हमारा कोई आदमी किसी टॉक शो में नहीं जाएगा और बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, जिसको 1 घंटे बाद वापस ले लिया। सवाल यह कि ये अगर बर्दाश्त है तहरीक इंसाफ की मीडिया की तरफ, तो फिर हम पीपल्स पार्टी तो फिर बेहतर है। नून लीग को काय को रोते हैं। रऊफ क्लासरा साहब हैं, सलीम साहब है, बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि सिंध में है सारा जो डॉक्टर आसिम का केस और शर्जील मेमन साहब का केस, तो शर्मिला फारूकी साहब अभी हमारे साथ मौजूद है कराची से, बहुत शुक्रिया शर्मिला भी आप। रऊफ साहब, ये जो हो रहा है और इसका जो रिएक्शन है, असल मसला वो रद्द अमल। एक तो अलीम खान साहब का आगे से मैन हैंडल, किसी को फिजिकली पुश करना, सिर्फ उतना नहीं बल्कि आज इनका ये नोटिफिकेशन करना कि कोई हम बॉयकॉट करते हैं मीडिया का, ये क्या है? ये भी बाकी सियासी जमातों की तरह बर्दाश्त कोई नहीं इनमें। बर्दाश्त से ज्यादा एक ट्रेंड सेट देखे ना, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लीडर्स नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन कन्वे हुआ, हमें भी हुआ कि हमारा कोई बंदा आपके प्रोग्राम में आप नहीं आए। नहीं, आपने कहा, और आप इस पर ट्रेंड देखें, आपने ज़्यादा किया। पहले ये जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ये आपके टॉक शोज़ में भी आ जाते थे, आपके साथ जहाँ बैठते भी थे, वो पार्टिसिपेट भी करते थे, सारे करते थे। और फिर एक नया ट्रेंड है कि नहीं जी मैं तो अकेला आऊँगा। अब एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन गई है जनाब कि आप वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग अलग, तो 2 कौमी नज़रिया यहाँ लगा दिया कि जी हम तो अकेले बैठेंगे, साथ हमारे कोई नहीं बैठ सकता, कोई बैठेगा तो उसकी खैर नहीं है, फिर आपको इंटरव्यूज़ नहीं देंगे। और अगली जो मेरा ख्याल है यहाँ पे ये चीज़ चली गई है कि वो है नाफरमानी की। आप हमारी नाफरमानी नहीं कर सकते। हालांकि इमरान खान खुद, मेरा ख्याल है उनका ना ओवरऑल मीडिया के साथ बड़ा अच्छा एक एटीट्यूड रहा है, और अपोजिशन को हमेशा मीडिया की ज़रूरत रहती है, और मीडिया को भी मीडिया की भी अपोजिशन की ज़रूरत रहती है। बड़े लोग हमसे पूछते हैं जी आप जी इमरान खान की तारीफें करते हैं, आप जी फलां की करते हैं, तो उनको बात समझानी पड़ती है। हम इसलिए करते हैं कि दुनिया की कोई भी अपोजिशन हो, जर्नलिस्ट हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं अपोजिशन के साथ खड़े हो, चाहे आपके सामने ब्लंडर भी मार रहे होते हैं, गलतियां भी कर रहे होते हैं, वो भी हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी अल्टीमेट जो दोस्ती बनती है वो अपोजिशन के साथ बने। हुकूमतों का बैठ के नेचुरल अलायंस, इट्स नेचुरल अलायंस बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन ऑपोजिशन एंड द मीडिया। और पीटीआई को एक चीज मेरा ख्याल जहन में रखनी चाहिए, इनका जो राइज हुआ है वो ठीक है, इमरान खान की अपनी जद्दोजहद होगी, उनके पार्टी के लोगों के भी खासा उसमें एफर्ट्स होंगी। इनको एक्सपोज किया है अगर यहाँ गवर्नेंस को, अगर इनकी यहाँ पे करप्शन को, वो तो मीडिया करे। इमरान खान साहब जो है या खान साहब बैठे हमारे साथ, ये तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते ना। स्कैंडल जो है, स्टोरीज जो है, ये तो लोग नहीं ला रहे होते, ये तो मीडिया ला रहा होते, आप ला रहे होते, अरशद शरीफ ला रहा है, मैं ला रहा हूँ, उमर चीमा साहब ला रहे हैं, दीगर लोग ला रहे हैं। ये उनके एफर्ट्स है ना जो लाते हैं। और हुकूमतों के जो उस गुस्सा है, उनके रिएक्शन है, हुकूमतों की उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है, वो भी मीडिया आके फेस करते हैं। लिहाजा अपोजिशन का बैकआउट करना मीडिया का, ये तो मेरी तो समझ से बालातर है। मुझे इमरान खान साहब क्या वो ट्रेंड है कि मेरे खिलाफ नहीं, मैं बहुत बड़ा, हमारे खिलाफ, आप साफी, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ना। एक काशिफ, आपके पास आऊंगा सर, एक चीज का ना पता क्या हुआ है, जो जवाब बहुत सारे देने पड़ेंगे। वो जो धक्के दिए एक सवाल पर, उसका भी जवाब दीजिएगा, बॉयकॉट का भी जवाब दीजिएगा। जरा मैं सुन लो इसका ट्रस्ट डेफिसिट जो हमने देखे ना, आपको याद होगा कि हम उसमें जब इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग करना शुरू की, तो हमारी उस वक्त अपोजिशन की जो पार्टी से उनसे दोस्ती, पर्टिकुलरली हमारी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में बनी, क्योंकि दोस्ती मुराद एक अलायंस जैसे जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन में थे, जनाब मुशर्रफ के खिलाफ खड़े थे, हमने इनके साथ किया, और ये बड़े अच्छे लोग होते थे, अच्छे तरीके से मिलना, पेम्पर करना, दुआ सलाम, खैर खैरियत, कोई एहसान नहीं होता था। खैर ये उनकी कर्सी थी। द मोमेंट दे लैंडेड इन पावर, इन लोगों के अगेन एटीट्यूड बदले,
ان کی یہاں پہ ٹون بدلی, ان کے یہاں پہ رویے بدلے, ان کی طرف سے تھریٹس کا آنا, آپ کو بیٹھ کے اسٹرانگ لینگویج استعمال کرنا. کئی ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھا تھا, اور بہت سارے لوگ جو ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے کہ جناب مشرف کے خلاف جتنی آپ میڈیا کے لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں, یہ تو بہر بھاگ کہتے ہیں نا, سارے بہر بیٹھے تھے, جہاد کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں. مطلب میاں نواز شریف صاحب کا آج میں چلیں بتا دیتا ہوں, اتنا بڑا تعریفی لیٹر پڑھا ہے, جو آج میرا نام نہیں سننا پسند کریں گے, اتنا بڑا تعریفی لیٹر, جی آپ سے تو بہتر بندے کیوں نہیں ہوگا کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, اور خود وہاں پہ لندن جدہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. آج ان کے نزدیک مجھ سے برا جرنلسٹ بھی نہیں ہوگا. یہ پرابلم ہے. اور سیم میں نے پیپلز پارٹی میں دیکھا ہے, بڑے اچھے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. جو ہی آپ کسی کو تھوڑا سا ایکسپوز کرنا شروع کرتے, پیپلز پارٹی بھی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں, آپ ان کی نا بیٹھ کے پیمپرنگ کیا کریں جی کہ یہ بڑے بند ہوا تھا پیپلز پارٹی کے. میں وہی بتا رہا ہوں, پیپلز پارٹی اتنی ہی ان میں انٹالرنس ان میں موجود ہے. انہوں نے بھی اپنے میڈیا سیل کھول لیا لوگوں کو گالی گلوچ کرنے کے لیے, پہلے نہیں کرتے تھے, ان کی اچھی چیز ہوتی تھی. اب پی ٹی آئی نے شروع کیا یہ کام, اس کے بعد ہم نے وہاں پہ دیکھا پرائم منسٹر آفس میں کام شروع ہے کہ لوگوں کو, اپنے مخالفین کو, پرٹیکولر اپنے جرنلسٹ کو گالی گلوچ کرو. ایک پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے, اب اللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے ایک ٹیم رکھ رہی ہے آ کے لوگوں کو گالی گلوچ کرنے کے لیے. انٹالرنس جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو ضرورت ہے میڈیا کی, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. میڈیا کو تو شاید ہمیں اپوزیشن کی ضرورت رہتی ہے, ان کو زیادہ ہے. دیکھیں ایک اس وقت میں 2 منٹ کی گفتگو کہتے ہیں سر ہمیں موقع نہیں ملے گا, سر سب کو موقع ملے گا. جس آپ بیٹھ کے کس کو نہیں لتاڑتے, کبھی سنا بھی کریں. کیا یہ جو علیم خان نے کیا ٹھیک کیا؟ اتنا ٹائم ملے گا جتنا کلاسرا صاحب بولے. پہلے آپ جواب دینا, اس کے مطابق فیصلہ کریں. ٹیپ رکھ لیں اس کے مطابق, اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. آپ جواب شروع کریں, کر لیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے غصے ٹھنڈے کریں, ریلیکس ہوں, اللہ خیر کرے گا. دیکھیں یہ جو ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس عمل کو صحافی حضرات کے ساتھ اس سے بہت بہتر رویہ رکھنا چاہیے. لیکن میں وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ کیا بات جو ہے وہ بھائی نے کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی آپ کا قبضہ مافیا کا سوال پوچھا کہ اس کا کیا بنے گا, آگے سے یہ جواب ہے. علیم خان صاحب نے پہلے جواب یہ دیا کہ تم کہتے ہو تو 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ تمہیں دے دیتا ہوں. آگے سے جب جرنلسٹ نے میں عرض کرتا ہوں, علیم خان صاحب کو اس کا پراپر جواب دینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو, اس پہ اگر کوسچن اٹھتے ہیں تو آپ پبلک آفس میں جب ہوتے ہیں یا پولیٹیشین ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے, آپ کو جواب دینا چاہیے, دلیل سے جواب دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہترین چیز ہے وہ دلیل ہے, اور آواز اونچی کرنے سے بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. میں سمجھتا ہوں میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بلیک میل بھی کرتے ہیں, جو مس ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, جو مس کوٹ بھی کرتے ہیں, جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک کرتے ہیں, مانتے ہیں. آج کی جہاں تک بات ہے, مجھے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی کال, کوئی نوٹیفیکیشن ان کی طرف سے نہیں آئی. ہاں ایک اطلاع تھی کہ کس وجہ سے, اس وجہ سے نہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا, اس وجہ سے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ علیم خان صاحب کی ان سے ہو گیا. کل عمران خان صاحب نے نہیں کیا, ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. کچھ چینل, سب نہیں, کچھ چینل ایسے تھے جو ہمارے پی ٹی آئی کے ٹکرز نہیں چلا رہے تھے. ہماری پوائنٹ آف ویو یہ تھی کہ وہ جو ہوا ہے وہ تو چیئرمین صاحب, ہم سب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا, لیکن پارٹی کا موقف تو آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا, میں یہ سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی سب کی ہونی چاہیے, رسپانسبل کیریکٹر شو کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت پاکستان جس دوراہے پہ ہے, میرے چینل پہ مسلم لیگ نون نہیں آتی ہے, وہاں لیکن اس کا ٹکر لازمی نہیں ہے. اور ایک اور چیز بھی کاشف صاحب, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو بھی, کلاسرا صاحب بھی بیٹھے ہیں, حالانکہ ان کی تند و تیز باتوں کا میں تو برا نہیں مانتا, ان کا کام ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنا. آپ نے اس ماحول میں جب مشکل تھا آپ نے پروگرام ماشاءاللہ چلایا, لیکن میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح یہ کوئی زیادہ مزیدار واقعہ نہیں ہے, اس طرح میں بھی کلاسرا صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں, پچھلے دنوں مجھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نے کوٹ کیا. اس کو بحث کو یہ دوبارہ کر لیتے ہیں. وہی میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں, جب آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا, میں نے آپ سے گلہ کیا, اس میں انہوں نے فرمایا, میں نے آپ سے گلہ کیا کہ جو سیکولر اور یہ لبرل ہیں وہ بہتر ہے پھر پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. اس پہ میں نے ٹویٹ کیا. اب میں آپ کو بات, میں کہ عمران خان جی ہمیں پاکستان دینا چاہتے ہیں, اگر کوئی لبرل آپ نے بات کر لی, سیکولر کو آپ دیکھیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جواب میرا بھی آیا, میں نے پورا پروگرام سنا تھا. اگر عمران خان نے ایسے لوگ رکھ لیے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل کو کہتے ہیں ملک چھوڑ جائیں, تو میں غلط بات کی آپ نے, غلط بات کی آپ نے, غلط بات کی آپ نے کلاسرا صاحب. میں نے ایسا نہیں کہا, آپ وہ ٹیپ چلائیں, وہ ٹیپ چلائیں. میں نے کیا کہا, میں نے یہ کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, یہاں ہر طرح کے لوگ رہیں گے, لیکن جو اس کو سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہے, جو مطلب کیا سیکولر لا دین ریاست, کیا بات کر رہے ہیں آپ, سیکولر کا مطلب میرے بھائی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, اسلامی جمہوریہ ہے. سیکولر کا مطلب, جو میں سیکولر کا مطلب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. ٹھیک کریں, آپ میری بات پوری ہونے دیں گے, آپ دونوں میری بات تو سنیں نا.
پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا کہ نہیں؟ اسلامی ریاست ہے، اس کو لا دین ریاست کو نہیں بنا سکتا. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ ملک سے باہر یہ جاؤ. سیکولر ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں سیکولر، دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ زبردستی آپ نہیں کریں گے، دین میں زبردستی نہیں کریں گے. مجھے یہ بتائیں، نہیں اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا دین ریاست بنے گا، کس نے کہا؟ تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں. سیکولر کا مطلب ہے آپ اپنا کام کریں، ہندو اپنا کام کرے گا، کرسچن اپنا کام کرے گا. یہ سیکولر ہے. یہی کہتا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں، اسلام میں جبر نہیں. میں نے کیا جرم کیا تھا؟ میں نے قائد کی ایک بات کی تھی کہ قائد نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے، قائد نے یہ کہا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے 1942 میں کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. سن لینا، انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ 1300 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. سن لیں سیکولر حق نہیں ہے. دیکھیں اب آپ غیر ضروری طور پہ چلے جا رہے ہیں. حق نہیں ہے پاکستان سے کسی کو نکالنے کی بات کرنے کا، لیکن اگر اس ملک کو کوئی لادین بنائے گا تو اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. سیکولر کا برائے مہربانی سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے لادین ہے. میں اگر سیکولر ہوں یہاں پہ ان ٹرمز میں یوز ہوتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. سیکولر کا مطلب یہ ہے آپ ہندو ہیں، آپ ہندو رہیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان رہوں گا. آپ شیعہ ہیں، آپ شیعہ رہیں، وہ سنی ہے، وہ سنی رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ اپنے فرقے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے فرقوں کو چھیڑو نہیں. لیکن پاکستان کی ریاست کی بنیاد اسلام کے نام پہ بنی ہے. 5 منٹ اس بات پر لگائے ہیں کہ کس بنیاد پہ بنی ہے. کاشف عباسی صاحب یہ سمجھے بغیر کہ سیکولر کا بنیادی میرے مطلب کیا بھائی ہے. یہاں پہ جن ٹرمز میں یوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو لا دین ریاست، سیکولر ریاست سے پاکستان ایک ایسا ریاست ہے. میری تو سمجھ غلط ہے. میری سمجھ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لبرل بھی رہے گا، یہاں پہ سیکولر بھی رہے گا، یہاں مسلمان بھی رہے گا، یہاں ہندو بھی رہے گا. لیکن کوئی اسلامی ریاست کو لادین بنائے گا، کوئی لادین بنائے گا تو لادین بنانے کی گنجائش نہیں. کاشف عباسی صاحب یہ خواہش پوری کریں. کا واسطہ ہے کاشف صاحب یہ چیز ہے، یہ چیز اب حق کی بات کریں نا. اب اپنے صافی بھائی کی بات مت کریں، حق کی بات کریں. میری بات پاکستان کا میننگ کا مطلب ان کو نہیں آتا، اس کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا. لیکن یہاں پہ یہ عمران خان کا کراؤڈ ہے جو نیا پاکستان نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کرتے ہیں، یہاں پہ اب ہم ایگریمنٹ میں ہیں، یہاں پہ اب ایگریمنٹ میں ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی آدمی رہے گا لیکن ملک لادین نہیں ہے. سیکولر کا بات بتا ایک منٹ، جس کو سیکولرزم کا کنسپٹ کا پتہ ہے نہ جس کو سیکولرزم بولے جاتے ہیں، اپنی بات پہ پھنس گئے ہیں. بحث کریں. بلاسرا صاحب آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا نا. نہیں آپ نے سن لیا، آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. سن لیں سیکولرزم. قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر میں یہ کہا کہ ہم نے اب ملک یہ بنا لیا ہے، اور یہاں پہ جو ہندو ہے، جو مسلمان ہے، جو کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، وہ اپنا کاروبار جاری رکھے. جو کاروبار حکومت ہے اس کا ڈائریکٹلی اگر آپ مذہب سے کسی سے تعلق نہیں پیدا کیا جا سکتا. یہ ریاست ہے اور یہ ساروں کی ریاست ہے، مل کے ریاست ہے. یہاں پہ ہندو بھی رہیں گے، یہاں پہ مسلمان بھی رہیں گے، اور یہاں پہ باقی سب مذاہب بھی رہیں گے. بالکل رہیں گے. وہ سیکولر اور ایتھیزم میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. ایک لفظ ہے ایتھیزم انگریز کا، اس کو آپ لادین ضرور کہہ سکتے ہیں، ریاست اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ علامہ نے کیا، کاشف صاحب سنیں نا، علامہ نے کیا کہا تھا؟ جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں نے صرف یہ بات، یہ بحث ایک علیحدہ بحث. کاشف صاحب میں نے مذہب کا ریاستی امور سے تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میرا پوائنٹ آف ویو تھا. سیکولر نہ مجھے مس کوٹ کیا گیا کہ اس نے کہا کہ ان کو نکالو ملک سے. غلط بات ہے نا. آپ بھی اسی جگہ کھڑے، آپ کہہ رہے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں ہر آدمی یہاں پہ رہے گا لیکن ملک کی ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے، لادین نہیں ہوگی. ڈاکٹر دانش کا وہ جو ہے نا جس میں انہوں نے فرمایا تھا، بات تو وہ خود سمجھ نہیں سک رہے کہ سیکولر مطلب کیا ہے. یار سیکولر کا مطلب میں سیکولر ہوں، ایک منٹ، لیکن آپ میرے سے زیادہ بہتر مسلمان نہیں ہے. صرف اللہ کے نام سے اس وقت فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ بحث ہے سر، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اوپینین ہو سکتا ہے تو میرا بھی اوپینین ہے، لیکن آپ جو سیکولر کو آپ کی سیکولر کی ڈیفینیشن مجھے یہ بتائیں سیکولر کیا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں سیکولر ہوتا کیا ہے؟ دو طرح میں یوز ہوتا ہے. سیکولر کیا ایک طرح میں یوز ہوتا ہے، آپ دوسری طرح یوز میری بات سنیں. میری بات سنیں. سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی اپنی مرضی نہیں ٹھوسنی. بات ختم. لیکن مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے، دیکھیں ریاست اور دین کا تعلق ہے. ابھی آپ نے فاروق صاحب کی نہیں سنی. 98% لوگ آپ کے ملک کو تو مذہب سے خطرہ ہے، مذہب کو آپ کے ملک سے میرے بھائی فاروق صاحب کی نہیں سنی.
فاروق صاحب کہتے ہیں کہ opinion ہے بھائی. میرا بھی اوپینین اس ملک میں سارے مسلمان رہتے ہیں. میرا خطرہ کس چیز سے ہے؟ مجھے میری بات سنیں. قائد نے 1948 میں کہا, اب سنیں نا ذرا, صبر پیدا کریں. ہمیں سب پتا ہے, سن لینا, یہ سن لینا. آپ ایک آدھ بات کو جس پہ بحث نہیں ہے, بات سن لینا. مجھے ایک بریک لے لینے دیں. دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے, ہمیں سیاستدانوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے کس چیز پہ؟ کیا ہمیں گلا نہیں ہے؟ ہمیں کیا گلا؟ آپ کا گلا یہ ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن غلط ہے, آپ نہیں ٹھوس رہے کہ ہمیں حق نہیں ہے اپنی بات کرنے کا, صرف آپ کو حق ہے اپنی بات کرنے کا. کیا بات کرنی ہے؟ اسی وجہ سے تو لڑائی ہوتی ہے. ان کو پتا تھا کہ قبضہ مافیا ہے, پتا, ان کے پاس ہے ثبوت نہیں ہے, ان کے پاس ہے ثبوت نہیں ہے, ان کے پاس ہے ثبوت. پوچھے تو صحیح, تو لے جاتے نا عدالت میں, میں لے کے جاؤں الزام تو یہی بات آپ صرف نواز شریف کو کہتے ہیں, اس ٹائم آپ کو پرابلم کس بات کی ہوتی ہے؟ کہتا عدالت میں لے کے جاؤ. جو آدمی آپ پہ قبضہ, آپ کو کوئی آگے سامنے کھڑے ہو کے گالی دے, آپ کیا کریں گے؟ میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا, لیکن اور کیا کر رہے ہیں؟ سامنے ایک آدمی آپ کو قبضہ مافیا کہہ رہا ہے, ثبوت اس کے پاس ہے نہیں. میں کہتا ہوں علیم خان صاحب نے غلط کیا, لیکن کیا یہ بھی طریقہ ہے کہ سامنے کسی کو کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں روز کھڑے ہو کے؟ میری بات سنو, عمران خان صاحب میری بات سنو یار, ایک آدمی کو جواب کہتے ہو. پاناما عمران خان نے بریک کیا, پاناما کے علاوہ تو سب مجھے یہ بتائیں, 35 پنچر کیا, ڈبے اس کے گھر پڑے تھے, فلانی چیز اس کے, ایک چیز کا ثبوت آپ کے پاس نہیں. آپ اس پہ سٹینڈ کرتے ہو کہ علیم خان صاحب قبضہ مافیا ہے؟ کل میرے ساتھ عدالت میں جاؤ, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, عدالت میں کرنا ہے, ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں. اور اچھا, آپ یعنی عمران خان جس کو اگر کسی پہ الزام لگائے وہ جا کے عمران خان کو گربان سے پکڑ لے, وہ عدالت میں لے جائے, گربان سے پکڑنا چاہیے, دیکھیں کلاسرا صاحب بیٹھے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ جب کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. یار آپ کسی کو کہتے ہو, اسی پہ پھنساؤ نا, آپ کہتے ہو تم قبضہ مافیا ہو, ثبوت ہے اس کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس 35 پنچر کا عمران خان کے پاس ثبوت ہے, عزت اچھالنے کا کسی کے پاس 35 پنچر کا ثبوت ہے. نیوز پیپرز نے بریک کیا اور عمران خان نے وہی بات کی, کیا 35 پنچر کا ثبوت؟ ڈیل کہتے ہیں, ڈیل ہوئی ہے, چینلز نے بریک کیا. لیکن مجھے پھنسے ہوئے کس بات میں آپ, کیونکہ میں اس میں پھنسا ہوا ہوں کہ آپ کو دوسرے کی آنکھ کا جو ہے نا, اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا. اچھا, دونوں کو احساس کرنا ہوگا, سیاستدان کو بھی, جرنلسٹ کو بھی. عزت سب کی سانجی ہے, کسی پہ الزام لگائیں تو ثبوت لائیں. ایک بریک لیتے ناظرین, ایک معافی چاہتا ہوں, اگر یہ ثبوت کی بات ہے تو پھر گریبان پکڑنے, اگر آپ لیک آف ایویڈنس پہ گریبان پکڑنے شروع کر دیں پھر تو ساروں کے گریبان بالکل ہاتھوں میں ہوں گے. ثبوت نہیں ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی کی عزت اچھالنے کا. اس پہ تو ایگریڈ ہے نا, ڈیفیمیشن لا ہے نا, کیوں عزتیں اچھالی جاتی ہیں؟ کام کی جگہ ارشد شریف کے پاس نا علیم خان کے حوالے سے بڑا پلندہ میرے پاس پڑھا, میں نے ان کے سامنے کا روکن سمجھ پڑھے. میرے چھوٹے بھائی کو دیں ذرا, ماربل آرچ کا اپارٹمنٹ کتنے کا آتا ہے؟ ہمت پیدا کریں ذرا, چلیں عدالت میں. میرا کام عدالت میں جانا, میرا کام عدالت میں جانا. بہت اچھا ہے, کیوں نہیں میں ہے؟ ثبوت آپ پاکستانی نہیں ہو, میں آپ کو پاکستانی نہیں ہو, ہمارا کام آپ پاکستانی نہیں ہو. میں غلط کرتا ہوں, آپ مجھے عدالت لے کے جا سکتے ہیں کہ رؤوف نے غلط بات کی, غلط سٹوری کی ہے علیم خان صاحب پہ, تو بہت ساری یہ ڈاکومنٹ ارشد شریف کے پاس بھی تھا. میں آج کہتا ہوں کہ ثبوت ہیں, پنجاب گورنمنٹ لے ایکشن لے, وہ نہیں لیتے, وہ پنجاب گورنمنٹ لے ایکشن اگر ثبوت ہے. لیکن اس طرح کھلم کھلا کسی کو اس طرح کہنا نہیں, میں سمجھتا ہوں صحافی بات کرتے ہوئے احتیاط کرے اور سیاستدان ری ایکشن لیتے ہوئے, جب پی ٹی آئی کی بات ہو بہت احتیاط کرے, اگر آپ کے فائدے کی بات ہو پھر احتیاط کی کسی کو ضرورت نہیں. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. بالکل, اگر ہمیں غلطی ہے بالکل کرو, اگر ہمارا وزیر کرپشن کرتا ہے ہمیں پکڑو, ہمیں بتاؤ ہمارا پختونخوا میں کون وزیر کرپشن کر رہا ہے, ہمیں ثبوت دو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اگر اجازت دیں اب تھوڑا پالیٹکس جس کی طرف ہم نے آنا تھا, میں جب کراچی سے شروع کرتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ڈیل اور نو ڈیل, یہ کنفیوژن کیوں ہے اس وقت, کیوں لگ رہا ہے لوگوں کو کہ ڈیل ہوگی یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے درمیان؟ شکریہ کاشف صاحب. میرا خیال ہے کہ بظاہر اگر ایونٹس کو دیکھیں تو لوگوں کی خواہش یہی ہوگی کہ ایسا لگے کہ شاید کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے, لیکن اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس کو دیکھیں, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کن 3 کیسز کو ریفر کریں گے, سٹارٹنگ فرام ایان ٹو شرجیل میمن ٹو ڈاکٹر عاصم, یہ تینوں کے تینوں کو اگر ریلیف ملا ہے تو عدالت سے ملا ہے. یہ نہیں ہے کہ چودھری نثار نے ان کو چھوڑ دیا یا چودھری نثار نے ECL سے نام نکال دیا یا نیب نے ان کو چھوڑ دیا, جو کہ ایک حکومتی ادارے ہیں, یہ عدالت ہیں. تو آئی تھنک عدالت کی امپارشیلٹی کے اوپر کسی قسم کا اسپرشن کاسٹ کرنا از ویری ویری انفیئر. میں ابھی گفتگو سن رہی تھی, سیکولر کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا, لیکن میں ایک چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ افریدی صاحب تھے, ان کے وزیر تھے, ان کو KPK کمیشن نے اریسٹ کیا تھا, ان کو بھی پشاور ہائی کورٹ نے بیل دیے. تو کیا یہ بھی کوئی پھر مکا کا PTI اور PMLN کے درمیان کوئی نتیجہ ہے؟
آئی تھنک اس قسم کی چیزیں خواہش یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ سنے کہ ہاں جی ڈیل ہو گئی جی یہ چھٹ گئے وہ چھٹ گئے فلاں ہو گئے اور جی زرداری صاحب واپس آ گئے تو یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. لیکن اگین ڈاکٹر عاصم تقریباً 2 سال جیل کے اندر ہیں. شرجیل میمن از بیک آفٹر آلموسٹ ایئر اینڈ اے ہاف. ایان علی نے میرا خیال ہے اس پاکستان کی کوئی بھی عدالت نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے اپنا کیس نہیں لڑا اور اس کے بعد جا کے ایونچولی سپریم کورٹ سے اس کو ریلیف ملا. سو آئی تھنک یہ کہہ رہے ہیں کہ سب جو ججز صاحبان لیکن ایونچولی میں نثار سے دیکھیں یہ باتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں. چودھری نثار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے کل بھی یہ سنایا تھا. ڈاکٹر صاحب ہاں میں سن لیں کاشف صاحب چودھری سن لیں پہلے. میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, مجھے چودھری نثار صاحب کے جو بڑے دعوے تھے کہ وہ ویڈیوز ہیں وہ فلاں ہیں میں لاؤں گا, وہ نہیں لائیں گے نا, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں لاتے بھی نہیں ہے نا مسئلہ. اسی وجہ سے سنیے گا پہلے نثار صاحب نے کہا کیا تھا ڈیل کے بارے میں, کہ کون آیا, ان کے پاس نام نہیں انہوں نے بتایا, لیکن یہ آفریں کیا چلتی رہی یا نہیں, پہلے یہ سن لیں. ایک بہت ذمہ آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے, اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے, آپ کچھ سی بی ایمز. تو سی بی ایمز کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں, اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. اس سے پہلے یہ سیاست میں آنے سے پہلے ایک شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے. شعر یہ ہے کہ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں, ہم تو روز روز حساب دیکھتے ہیں. یہاں پہ لوگ بن گئے ہیں خدا, اور وہ ہمارے گناہ اور حساب دیکھنے لگے ہیں, اور پھر برداشت کا مادہ بالکل ان کے اندر نہیں رہتا, اور ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہے, اور دوسرے میں بالکل دوسرے کا 100% غلط ہے, اور بیچ میں کہیں کمپرومائز کا معاملہ نہیں آتا. اچھا اب سیاست پہ آ جائیں. ڈیل کی بات, دیکھیے ڈیل کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یوزلی وہ بزنس کے حالات میں کے معاملے میں کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو قلاصر صاحب نے بات کی, جو آپ کبھی کہتے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پاکستان میں نہیں ہو رہی. یہاں پہ بزنس ہو رہا ہے, سیاست ہو رہی ہے بزنس کے نام پہ. اب دیکھیں واٹ از ایٹ اسٹیک, اور بزنس ہو رہا ہے سیاست کے نام. نہیں, بزنس کے لیے اس بزنس کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی بنائی جاتی ہے, ہو رہا بزنس ہے. اب آپ یہاں پہ ذرا نمبرز گیم دیکھیں کہ یہاں پہ واٹ از ایٹ اسٹیک. عباسی صاحب 225 ارب روپیہ سندھ کا بجٹ کھول دیں, یہ میری فگرز نہیں ہے, ترقیاتی منصوبے 225 ارب روپے کے سندھ کے, وہ ایٹ سٹیک ہیں کہ اس پہ قابض کس نے ہونا ہے, وہ کس کے کنٹرول میں آنے ہیں. 550 ارب روپیہ پنجاب کا, ٹھیک, وہ اس پہ قابض کس نے ہونا ہے, وہ کس کے کنٹرول میں ہونے ہیں. 800 ارب روپیہ وفاق کا. یہ 3 بڑی اماؤنٹس ہیں, اور اس کا بزنس ہے کہ یہ کس کے حوالے جائیں گے, کس کے کنٹرول میں جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ اگر تو پی ایم ایل این نمبر 1 رہتی ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 2 رہتی ہے, یہ سارا معاملہ سیٹ ہے. وہ 225 ارب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہتا ہے, 500 ارب پنجاب کا اور 800 ارب وفاق کا وہ ادھر رہتا ہے. You scratch my back and I scratch yours. ڈیل چلتی رہتی. اگر پی ٹی آئی نمبر 2 بن جائے کہیں بیچ میں آ کے, تو وہ سارا ریاستی کھیل جو ہے, جو کاروبار ہے, جو بزنس ہے, وہ ٹھپ ہو جائے گا. اگر وہ بیچ میں آ جائیں پھر آپ نہ نیب کا چیئرمین بنا سکیں گے, نہ نیب کا چیئرمین آپ اپنا بنا سکیں گے, نہ الیکشن کمیشن میں وہ معاملہ چلے گا. تو یہ ڈیل ہونا ضروری ہے, یہ دونوں پارٹیوں کی ضرورت ہے. روف صاحب بڑے میں اب آپ کو سناؤں, اگر آپ کہیں 1.5-2 منٹ کے چانکے, جو صرف پچھلے 6 مہینے سال میں ایک دوسرے پہ الزام لگے, یہ میٹر ریڈر آج کہاں پہنچ, یہ ایل این جی مافیا, یہ سن لیں بریفلی سن لیں, اس کے بعد آتا ہوں. سنائیں. $60 ملین جو سوئس بینکس میں پڑا ہے, پکار کے کہتا ہے کہ میں تو پاکستان کے غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی ہوں, یہ مجھے چوز کر سوئس بینک کے خزانوں میں کہاں لے آئے ہو, اور مجھے ایک تالے میں کہاں بند کر دیا ہے. اس پیسوں کو نکالو اور واپس اس غریب یتیموں اور بیواؤں کی خدمت میں نچھاور کرو, جو آج پاکستان کے اندر آج بھی دوائی اور علاج کو ترس رہی ہیں. لیڈرز کی اپوزیشن گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں, وہ میرے خلاف ہیں. یار کوئی میٹر ریڈر تھا, وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا. یار میں منسٹر تھا, مجھے پتا ہے کہ ایک ایل پی جی کا کوٹا جتنے ٹن, وہ مجھے یہ پتا ہے
وہ بے-نظیر بھٹو صاحب سے لے کے کس کے نام کیا گیا اور پھر اسے ریگولرائز کس طرح کیا گیا؟ جو شخص چوری کی چوری کھا کر جوان ہوا وہ کرپشن کی بات کیسے کرے؟ وہ شعبدہ باز لیڈر جو ان کا آج کل سپوکس مین بنا ہوا ہے اعتزاز احسن یہ بتائے گا کہ اس کی بیوی بشرا اعتزاز جو ایل پی جی کوٹوں کے ذریعے اربوں روپے کی مالک بن گئی. یہ اعتزاز احسن LNG مافیا وہ جو میٹر ریڈر تھا اور آج کیا ہے یہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا. جس کے ہاتھ جو لگا لوٹ کے لے گیا. پاکستان کوئی لوٹ کا مال ہے. آصف زرداری پاکستان. یہ لمبی ہے میں یہاں روک دی ہے. یہ ہے سیاست. یہ صرف سیاسی پنچ لائنز بیانات تقریروں کے لیے استعمال کرنے ہونا کچھ نہیں اس کے لیے. یہی ڈیل ہے نا جی کہ آپ میرے خلاف سب کو پتا ہے کون کدھر سے کدھر گیا کس نے کیا 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 نہیں کیا کرنا کچھ نہیں کسی. میں ذرا یہ آپ نے خیر اس پہ میرا کمپریہنسو آپ نے کامنٹ خود بھی کر دیا اس پہ. میں شرمیلا صاحبہ کی بات پہ ذرا کامنٹ کرنا چاہوں گا جو کہہ رہی تھی نا کہ آپ کو عدالتوں کے فیصلوں پہ وہ نہیں کرنا چاہیے. فیئر انف ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ کس نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ چمک کا نتیجہ ہے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا. اعتزاز احسن صاحب جو بیٹھ کے آج کل وہ کہتے ہیں اس پہ کورٹس کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب بات کرتے ہیں. ہمارے دوست آج ہیں نہیں تو وہ بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ چانڈیو صاحب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے نہیں آتے. سارے کہتے ہیں. میں مطلب ایک اس پہ لمبی ایک اس پہ کہانی بنائی جا سکتی ہے. سو ہو یہ رہے کہ جب فیصلے آپ کے حق میں آنا شروع ہو جائیں تو عدالتیں پھر آپ کو کہتے ہیں نہیں جی کہ آپ اس پہ بات مت کریں. جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلے دے رہی ہوتی آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس میں پرابلم ایک اور پیدا ہوا ہے جو اس کو ڈاکٹر عاصم والی بات ہوئی یا اس کی ایان علی کی کہ یہ باتیں ان چودھری صاحب نے کچھ ہفتے پہلے کی تھیں. اور مجھے تو ایک اور اس کے بعد ایک آپ کہہ سکتے ڈپریشن ہوا ہے. کیا فیصلے جو ہیں عدالتوں کے فیصلے بھی سیاستدان کرتے ہیں؟ پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں پروسیکیوشن جو عدالت کے سامنے رکھے گی فیصلہ تو اس کے مطابق ہوگا نا سر. میں ایک اور آپ کو دو چیزیں مثلا ڈاکٹر عاصم کا کیس اب اس پروسیکیوشن کچھ بھی کر لے کیس خراب نہیں ہوتا. ریزن JAT ہے آپ کے پاس. JAT میں 6 افسران ہوتے ہیں. ISI کا ہے اس میں IP کا ہے اسپیشل برانچ ہے اس میں رینجرز ہے پولیس کا ہے کوئی ایک آدھ آپ کا FIA کا ہوگا. ان 6 کو عدالت کیوں نہیں بلا لیتی کہ رؤوف صاحب پروسیکیوٹر ہیں یہ تو مل گئے ہیں کیوز کے ساتھ آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہے اسٹینڈ ان یہاں پہ کھڑے ہوں اور ہمیں بتائیں. آپ یار ہم کرنا نہیں چاہتے. مجھے دکھ پتہ کیا ہوتا ہے 2006-7 میں میری ان سے آنریبل اپنی جوڈیشری سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے. آپ کو آزاد سیاستدانوں نے نہیں کرایا. آپ کے لیے سڑکوں پہ یہ سیاستدان نہیں نکلے تھے. آپ کے لیے مرنے والے جہاں پہ 14 لوگ یہ آپ کے اسلام آباد کی کچہری میں ان کے لیے مرے تھے چیف جسٹس صاحب کے لیے اور باقی ججز کے لیے عام لوگ مرے تھے. یہ آپ سے توقعات ان لوگوں کو ہیں جس پہ آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی چیف جسٹس نے. انہوں نے کہا تھا عوام کی توقعات پہ پورے اتریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو پھانسیاں لگا دیں. میں یہ کہتا ہوں عاصم کو آپ نے 2 سال جیل میں رکھا نا اس کو سزا کنورٹ کر کے رہا کر دیتے کہ آپ کے جرائم کی سزا یہ 2 سال ہے جو آپ نے جیل میں بھگتی ہے. کوئی تھوڑی سی تو شروعات دے دیں. آپ نہ چھوڑتے ہیں نہ سزائیں دیتے ہیں. اس وقت عدالتوں کو جو جہاں پہ رانگ امپریشن پیدا ہوا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی باتوں سے جو بالکل ایگزیکٹ وہی کچھ ہوا ہے. اور چودھری نثار علی خان کا بڑا انتہائی ویلڈ ایک سوال ہے کہ کون سی گیدڑ سنگھی تھی ایان علی کے پاس کہ لطیف کھوسا صاحب بھی اس پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں قمر زمان صاحب بھی لڑ رہے ہیں اور اس پہ اعتزاز احسن صاحب بھی لڑ رہے ہیں اس پہ باقی مطلب ملک کا گورنر شرمیلا بی بی نے کیا کہا بھی کہ کس عدالت میں نہیں گئے. نہیں گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ملک کے لیے یہ یوسف رضا گیلانی جیل میں تھے. کسی دن پوچھئے اگر آپ کا انٹرویو روتے تھے جیل میں بیٹھ کے کہ کوئی پیپلز پارٹی کا ایک بندہ ان سے ملنے نہیں جاتا تھا. جو گیلانی جو تھا اسپیکر آپ کا جیل میں رہا اس کو تو ایک ملنے نہیں جاتا تھا اور اس کے ایان علی کے لیے پوری کی پوری پیپلز پارٹی نکلی ہوئی تھی. سو آپ بھی تو تھوڑا سا اپنا کنڈکٹ دیکھیں نا کہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ. میں آپ کو اپنی خبر بتا رہا ہوں جی کہ FBR نے ٹیکس ایویژن کا کیس بنایا ایان علی کے اوپر اور اس کو پرسو کر رہے تھے کہ پیچھے سے اسی وفاقی حکومت کے جو لوگ FBR یا منسٹری آف فائنانس کے ہیڈ ہیں بالکل منع کیا. انہوں نے منع کیا کہ آپ کیس آگے نہیں چلائیں گے. سر وہ کیس سیٹل ہوا ہے. ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے کے اوپر کیس تھا وہ سیٹل کیا گیا. یہ کیس پولیٹیکلی سیٹل ہوتے ہیں. کاشف شاید ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ بزنس پرسپیکٹو ہوتا ہے. آپ جب بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں تو ڈائریکٹران مل کے ایک میمورینڈم لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بزنس کس طرح چلانا ہے. یہ بزنس جب تک نیب میں آپ کا اپنا آدمی نہ ہو FBR میں آپ کا اپنا آدمی نہ ہو یہ جو بزنس جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ 250-25 ارب اور یہ بزنس نہیں چل سکتا. یہ سارا سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے ادروائز یہ بزنس کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. شرمیلا فاروقی صاحبہ پھر آخر میں آپ کو بریک سے پہلے شرمیلا یہ بزنس ہے سارا. جی میں
میں کلاسرا صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں لیکن آئی ووڈ لائک ٹو رسپونڈ ٹو ہم. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی میں اور شاید ابھی بھی ہوں, آئی کی ناٹ کاسٹ اسپرشن آن اینی آنریبل جج, لیکن ماضی میں بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا, ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پریشر میں آ کے ان کو پھانسی دی گئی. پھر بڑی فیمس وہ جو آڈیو ٹیپس ہیں سیف الرحمان اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہیں کہیں چمک بالکل استعمال ہوئی. تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے پاکستان کی تاریخ میں اور جوڈیشری کی تاریخ میں کہ ایسے بھی لوگ نکلے ہیں اس ادارے میں جنہوں نے پوری ادارے کے اوپر جو ہے ایک سوالیہ نشان ڈالا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ ہر جج کے اوپر یہ اسپرشن کاسٹ کر دیں, اگر کہیں بھی پیپلز پارٹی کو اتنے ہی سالوں بعد ریلیف ملے تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی ڈیل کے نتیجے میں ہوا ہے تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. لیکن نہیں دیکھیے بات یہ ہے, میں نے آپ سے کہا نا پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی ریلیف ملی ہے ان 3 کیسز کے اندر, لیکن ایک طویل عرصے کے بعد. ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں یہی تو سوال ہے, اتنے عرصے تک نہیں ملی, سڈنلی کیوں ملنی شروع ہو گئی ہے ہر کیس میں؟ پرائس ہے ویسے سے ریلیف کی میں سڈنلی دیکھیں, ہاں یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے کہ سڈنلی کیوں, یا مے بی وہ ایک ٹائم پروسیس پورا ہو گیا, لیکن پاسبلی یہ بھی ممکن ہے کہ سارا پروسیس ایک ہی دفعہ ہوا ہو نہ چلے. ٹھیک, یہ علی محمد خان صاحب میں شارٹ ہوگا. اب آپ اگر یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہاں جی ڈیل ہوئی اور اس کے نتیجے میں نہیں, آپ اوپینینز ہیں نا جی کاشف صاحب یہ ادھر دیکھیں. آف کورس یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین. نو نو I'm taking علی محمد خان سے اوپینین. یہ حاضر اوپینین ادھر دیکھیں, کوشش کرنی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے, اس میں فرق ہے, ٹائم فریم گزرا ہے. دیکھیں پلیز دیکھیں, میری درخواست ہے, جس طرح سب جرنلسٹ خراب نہیں ہیں, کچھ اچھے کچھ برے, سب بیوروکریٹس خراب نہیں ہیں, کچھ اچھے کچھ برے. اگر میں ہر جرنلسٹ کو لفافہ جرنلسٹ کہوں تو بے انصافی ہوگی. میں دل سے قدر کرتا ہوں اس آدمی کی جو ہمیشہ طاقتوروں کے خلاف لکھتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پلیز فاروق سلیم صاحب, تمام سیاستدان کاروبار کرنے نہیں آئے. یہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر گنوائے ہیں, اپنے بچے, عمران خان نے اپنا گھر اور بچے گنوائے ہیں, گھر ٹوٹا ہے سیاست کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں تھی. یہاں پہ میں ANP کا نام لے دیتا ہوں, بشیر بلور صاحب, ویئر از ہی ناؤ؟ افتخار کا بیٹا, ان کا بیٹا شہید ہو گیا. آپ کے معراج خالد صاحب کا گھر نہیں تھا, سابق وزیر اعظم ہے آپ کے ملک کے. آپ کے غلام حیدر معین صاحب, مجھے فخر ہے کہ ایسے آدمی کا پوتا ہوں, میرا دادا منسٹر رہا, جب مرا 72,000 چھوڑ گیا. دیکھیں میری درخواست ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان تجارت پیشہ ہیں اور گند ہے تو پھر بند کریں اس دکان کو. آپ بھی جائیں, ہم بھی جائیں. ہم امید کیوں نہ دیں یار, ہم امید کیوں نہ دیں. یہاں پہ تو عمران خان صاحب کے آرگومنٹ کو نیگیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ اگر غلط ہیں تو صحیح بھی ہیں. اگر یہاں پہ کوئی کرپشن کر رہا ہے تو یہاں پہ عمران خان بھی موجود ہے. مجھے فخر ہے ایک ایسے آدمی کے پیچھے کھڑا ہوں, کم از کم اس پہ کرپشن کا الزام تو نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں سب سے پہلے اس ملک کو امید دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ سیاست میں اگر غلط ہے تو اس غلط کو صحیح کریں, نہ کہ سیاست کو بدنام کریں. کیوں؟ دیکھیں ایک MNA کو, علی محمد کو, رات کے 12 بجے فون کیا جاتا ہے, وہ فون ریسیو کرتا ہے, کھلی کچہری میں بیٹھا ہوتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, راستے میں لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. کیا کسی جرنیل سے کر سکتے ہیں, کسی جج سے کر سکتے ہیں؟ تو لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں لا کے اپنے ملک کسی بھی طرف مت جائیں, ملک کی قسمت کا وہ بھی فیصلہ نہیں کرتا نا. کاشف بھائی آخری بات, آپ قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی طرف جائیں جب انہیں پاکستان بننے کے بعد فورسز کو سپیچ کرتے ہوئے کراچی میں فرمایا تھا کہ آپ کا کام بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے, اور حکومت کرنا جو ہے وہ سویلینز کا کام ہے. دیکھیں اس کو, ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک کو چلائیں. کہ سب یہ ملک ٹھیک ہے, اس میں اکثریتی سیاستدان, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اکثریت اگر غلط بھی ہے تو پوری سیاست غلط کر رہی ہے. پوری سیاست کاروبار کس نے کہا ہے یہ سیاست کیا اس وقت کاروبار بنا ہوا ہے یا نہیں؟ کچھ کے لیے ہے, کچھ کے لیے نہیں ہے. اچھا وہ فیصلہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں. ہم اپنی جان کی قیمت پہ کر رہے ہیں. میرے الیکشن کیمپین میں دھماکہ کیا گیا مجھے ختم کرنے کے لیے, میں نے اپنا حوصلہ نہیں آ رہا. صاحب کیا وجہ ہے کہ PTI کے جتنے لوگ PTI چھوڑ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا نون لیگ میں جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے مجھے سمجھائیے گا. اگر یہ اتنے نظریاتی لوگ ہیں اور وہ نظریہ ہی نہیں ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا, پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا فاروقی صاحبہ, وہ ان کا نقطہ نظر اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ تمام سیاستدان نہیں, بٹ یہ کیوں اتنا آسان ہے بلیو کرنا کہ سیاستدان ڈیل بہت جلدی کر لیتا ہے, اس کو بزنس ہے یہ, اس کے لیے پالیٹکس, وہ بزنس کرتا ہے. جب بزنس
میں بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں. میں ایسے بہت سے سیاستدانوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں جن میں سے پھر ایک بچہ سیاست کے حوالے کر دیا جاتا ہے, پتہ ہے تجھے آ کے سیاست کر. کاشف صاحب آسان نہیں ہے. پولیٹیشین جو ہے وہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہے. آپ جوڈیشری کے بارے میں بولیں گے آپ کنٹیمپٹ میں اندر ہو جائیں گے, آپ فوج کے بارے میں بولیں گے آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ بن جائے گا. سیاستدان کیا کرے گا؟ ایک ڈیفیمیشن سوٹ فائل کرے گا, 25 سال تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اٹس ایزی. ہم روز بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن شوز کے اندر, روز سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں. دیکھیں کہنے کا تو ہر ادارے کے اندر اچھے برے لوگ ہیں, لیکن آف کورس مطلب بڑا آسان ہے نا ایک سیاستدان کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے سیاستدان صاف ستھرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جنہوں نے بالکل سیاست میں بھی نام بدنام کیا ہے سیاستدانوں کا. کون سے سیاستدان ہے؟ 2-4 کا نام بتائیں. بات صحیح ہے. میں تو دیکھیں نا, میں آپ سے بھی یہاں پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میڈیا میں کون سے ایسے صحافی ہیں جو لفافہ لیتے ہیں, کون سے ایسے صحافی ہیں جو کرپٹ ہیں. آپ لے سکتے ہیں نام, آپ لیں گے نام, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, لیکن آپ نام نہیں لیں گے. آپ کو پتا سب ہے, آپ نام نہیں لیں گے. کسی جج کو ووٹ ڈال کے یہ سیاستدانوں کو میں ووٹ ڈالتا ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے احتساب کے اندر بھی آئیں. اور پھر دوسری بات, جرنیلوں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے, عدلیہ کو ٹھیک کس نے کرنا ہے, تمام سیاستدانوں نے کرنا ہے. سیاستدانوں کو ووٹ میں ڈالتا ہوں, تو میں سیاستدانوں کا حساب لینے کے لیے مجاز ہوں. میں تھوڑا سا جو بات ہے شرمیلا صاحبہ نے کہ اگر ہم فوج پہ بات کریں گے تو غداری ہو جائے گی. آپ ہر ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو پبلک ڈسپینسیشن کا کام کر رہے ہیں, آپ ان سب کا حساب لیں, کیونکہ سب کو سرکاری خزانے میں سے تنخواہیں بھی جا رہی ہیں. سو ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل. انہوں نے بات کی نا شرمیلا صاحبہ نے کہ آپ عدالت کی بات کریں گے تو is more accountable than the others. میں ایک مثال دے دوں چھوٹی, شرمیلا بھی میں جو جانا نہیں چاہتا, ایک آدمی ایک بیوروکریٹ جس نے پلی بارگن کیا, پیسے واپس کیے اسٹیٹ کو, سی ایم سندھ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس کو اپوائنٹ بھی دوبارہ اسی جگہ پہ کر دینا پہلے تھا. میں معافی چاہتا ہوں, ہمیں نہ کہنا ہے کہ آپ ان کو پوچھیں ذرا جن لوگوں نے میں اس پہ شرمیلا صاحب نے جو کہا نا کہ اگر آپ عدلیہ پہ بات کریں گے تو آپ پہ توہین لگ جائے گی, آپ فوج پہ کریں غداری. یہ میں بتا دوں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کلازز بھٹو صاحب نے ڈالی تھی. یہ سیاستدانوں نے ہمارے اوپر قدغن لگائی تھی کہ آپ نے فوج پہ بات کی تو بھی آپ پہ مقدمہ ہو سکتا ہے, اگر آپ نے عدلیہ پہ بات کی. یہ ہمارے منہ پہ جو انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے نا, وہ ہمارے سیاستدان بھائیوں نے لگائی ہوئی. یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. سو ایک کام کریں, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بلیم کر رہا, میں سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. آپ لوگوں نے ہمارے منہ پہ یہ اس پہ ضد کیا ہوا ہے. بالکل بنایا تھا, بالکل بنایا تھا, اور پھر اسی لیکن آپ فالو نہ کریں پارٹی نے بحال بھی کیا, 18ویں 19ویں ترمیم بھی لے کر آئے. لیکن جاتے جاتے کلاسر صاحب سے میں ایک چیز کمنٹ انہوں نے کیا تھا, اس کے اوپر کلیریفیکیشن چاہوں گی. آپ نے کہا کہ جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو, معذرت کے ساتھ یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے ایسا کیا ہے, اور شاید سارے آپ کو ہنستے غلط بستے فہمی ہوئی ہو. میں ہی سمجھتا ہوں نہ پورا اندھیرا ہے اور نہ سب ٹھیک ہے. جو غلط ہے اس کو ٹھیک کریں گے, ساری سیاست کو بدنام نہیں کریں گے. نہ پورے جرنلسٹ لفافہ ہیں اور نہ سارے سیاستدان بکاؤ ہیں. یہاں عمران خان بھی ہیں, یہاں رؤوف کلاسرا بھی ہیں, یہاں انصار عباسی بھی ہیں, یہاں کاشف عباسی بھی ہیں, یہاں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنی اصلاح کریں, دوسرے کو کچھ بتانے سے پہلے اپنی اصلاح کریں. اور ایک اور چیز آخر میں جاتے جاتے, سیاست سے قطع نظر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, علامہ نے کہا. جس محفل میں بھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل پاک صاف ہیں, باقی لوگوں کا قصور ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن یہ میرا سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں. جواب دہی نہیں ہے, آپ ٹھیک کریں, نہیں جواب دہی ہوگی. نظام ٹھیک کیا کرتا ہے. ہم پاکستان میں اشارے پر کھڑے نہیں ہوتے کیوں, پکڑتا کوئی نہیں. باہر جا کے اشارے سے ہلتے کوئی نہیں کیونکہ وہاں پکڑے جاتے ہیں. قانون بہتر ہو, عملداری ہو قانون کی. دنیا میں پورے کا یہی طریقہ کار ہے, پاکستان کو نئی چیز نہیں ہے. قانون بنائے, اس کے اوپر اس کے عمل, قانون تو بہت ہے, اس کی عملداری میں ہی پاکستان کی ترقی ہے. اجازت, اللہ حافظ.